इस एक मेवे से हाई ब्लड प्रेशर, जिगर, मैदा, गुर्दों के अमराज, जनाना बांझपन और मर्दाना कमज़ोरी समेत 150 से ज़ायद बीमारियों का आप इलाज कर सकते हैं। जहाँ इसके सैकड़ों फ़वाइद हैं, वहीं इसके गलत तरीके इस्तेमाल से नुकसान का भी खदशा रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राइजिंग सन। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो इंजीर के फ़वाइद से मुतल्लिक है। फ़वाइद तो इसके बेशुमार हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी सामने है जो गलत तरीके इस्तेमाल से है। कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक जो है वो इंजीर के नाम से है और उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन। कसम है इंजीर की, जैतून की और तूर सीनीन की। इससे हम बहैसियत मुसलमान हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है कि जिस मेवे की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं तो उसके अंदर हमारे लिए कितने फ़वाइद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। कदीम और जदीद तिब के मुताबिक 150 से ज़ायद बीमारियों का इसमें इलाज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है 150 का तो हम अहाता ना कर सकें, लेकिन जो मोटी मोटी बीमारियां हैं जो हमारे रोज़मर्रा में जो आम सामने आती हैं उसका मैं आपको बताऊंगा, अपना तजर्बात भी शेयर करूंगा। तो इसका फिर जो नुकसान सामने आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके इस्तेमाल से जो है जल्द का रंग सुर्ख व सफ़ेद होता है, खून की सफाई होती है, खून में जो जहरीले या टॉक्सिक मादे जो शामिल हो जाते हैं, ये इंजीर के इस्तेमाल से जो है वो खून साफ़ हो जाता है। और ये एंटी एजिंग भी है। इसके इस्तेमाल से जो है चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती और आदमी जो है अपनी उम्र से वो कम उम्र दिखाई देता है। दूसरा फ़ायदा जो है वो हड्डियों की सेहत से मुतल्लिक है। इसमें शामिल पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जो है उससे हड्डियों की साख्त बेहतर होती है। और अगर ये बच्चों को खिलाया जाए तो उनकी जिस्मानी नशोनुमा बहुत ज़्यादा बेहतर होती है बनिस्बत इसके इस्तेमाल ना करने के। ये निज़ाम इन्हज़ाम में भी बेहतरी लाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो देखा गया है कि जब मैदा ख़राब होता है तो उसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है। क्योंकि तेज़ाब हमारे मैदे में ग़िज़ा को हज़म करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उसका एतदाल पर होना ज़रूरी है। अगर वो बढ़ जाए तो वो बायस तकलीफ़ होता है और वो बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इंजीर जो है वो खाने के बाद इस्तेमाल करने से वो जो एक्स्ट्रा तेज़ाबियत है उसको अल्कली में तब्दील कर देता है और ग़िज़ा जो है वो बेहतर हज़म होती है और उससे खून बनने का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि इसके इस्तेमाल से वज़न में कमी और ज़्यादती दोनों हो सकती हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही चीज़ है, लेकिन वो वज़न बढ़ा भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यह है इसके तरीक़े इस्तेमाल से, क्योंकि तरीक़े इस्तेमाल के फ़र्क से जो चीज़ है उसका या जो मेवा है उसका असर तब्दील हो जाता है। अब वज़न में कमी जो है वो किस तरीके से होती है? वज़न में कमी इस तरीके से होती है कि अगर आपने रात को इसे ये पानी में भिगो के रखा है, सुबह आपने निहार में इसका पानी पिया, उसके बाद इसका जो है वो अंजीर जो उसमें गोदा वग़ैरह बाकी चीज़ें शामिल थी वो आपने खा लिया। इससे वज़न में कमी हो जाती है। अब वज़न में बढ़ोतरी की बात अगर करें तो जब आप रात को जो इसे सोने से पहले आप इसे दूध में गर्म करें और वही दूध भी पी लें, इंजीर भी साथ में जो है वो खा लें, इससे वज़न में इज़ाफ़ा हो जाता है। इंजीर का एक फ़ायदा और भी है कि ये मुँह की खुश्की को दूर करता है। जिस तरह आप जानते हैं कि मुँह की खुश्की की कई भी दूसरी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर देखा ये गया है कि अगर बुखार में जब मुँह खुश्क होता है उस वक़्त पानी भी अच्छा नहीं लग रहा होता, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, अगर उस वक़्त इंजीर का गूदा जो है वो मुँह में रखें तो उससे जो है वो खुश्की दूर हो जाती है। इसके लिए एक बेहतरीन टॉनिक शुमार होता है। इंजीर का इस्तेमाल जो है वो दिल की बीमारियों में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद तस्वुर किया जाता है। ये दिल की बीमारियों से इसका इस्तेमाल भी बचाता है। जिस तरह आप जानते हैं कि इसमें मौजूद ओमेगा 3 6 फैटी एसिड और फ़ेनोल, जिसे कार्बोलिक एसिड कहते हैं, ये खून की शरीयानों को सेहतमंद रखते हैं। जब
خون کی شریانیں اگر ہماری صحت مند ہوں گی، ان میں کوئی بلاکیج نہیں ہوگی، تو دل اپنا کام بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بچپن ہے، لڑکپن ہے یا جوانی ہے، تو اس میں انسان کی دل کا لوگوں بچوں کو یا لڑکوں کو، نوجوانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو پھر دل کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے خون کی نالیوں میں جو ہے وہ بلاکیج ہوتی ہے یا وہ تنگ ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر دل کے مسائل ہوتے ہیں۔ انجیر کی صفت یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے، خون کی نالیوں کو جو ہے یہ کھلا رکھتا ہے۔ مردانہ بانجھ پر کا بھی اس میں علاج ہے کہ اگر جن لوگوں کو قوت بہا کمزور ہے تو وہ کھانے کے بعد 2-3 دانے اگر استعمال کریں تو قوت بہا میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ اگر ان میں سپرم کی کمی ہے، سپرم کاؤنٹ کم ہے، تو جس کی وجہ سے پھر لا اولادی کا مسئلہ بھی بنتا ہے، تو رات کو جو ہے وہ اس کے 5 دانے وہ دودھ میں گرم کر کے بوائل کر کے تو وہ استعمال کریں، انجیر بھی کھا لیں، ساتھ میں دودھ بھی پی لیں، تو اس سے جو ہے وہ سپرم بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین میں جو بانجھ پن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی اگر دودھ میں اسے ابال کر استعمال کریں تو اس سے ہارمونز میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرٹیلیٹی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ساتھ میں جو ایگز اگر چھوٹے رہ جاتے ہیں وہ اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کا جو نسوانی حسن ہے، ہارمونز کی کمی سے جس طرح جو ہے وہ چیسٹ چھوٹی رہ جاتی ہے، اس سے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہارمونز کی بڑھوتری سے وہ اوورآل صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور بانجھ پن کا بھی اس سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انجیر کو زمانہ قدیم میں خوشحالی اور خیر و برکت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت کے لوگ بھی اسے گھر میں لازمی رکھتے تھے، اور اگر ہم آج بھی دیکھیں روحانی اعتبار سے، اگر ہم جسمانی اعتبار کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف روحانی اعتبار سے بھی دیکھیں تو چونکہ قرآن مجید کی میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، تو یہ روحانی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر اسے گھر میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بیماریاں بھی دور ہوں گی اور خیر و برکت بھی آئے گی۔ قبض اور بواسیر کا مرض جو ہے وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہے، اس میں انجیر کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند پایا گیا ہے، کیونکہ انجیر میں غذائی فائبر وافر مقدار میں ہوتی ہے جو آنتوں کو متحرک رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ اس سے قبض اور بواسیر کی شکایت دور ہوتی ہے۔ میں نے جو اپنی ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی وہ انجیر کے فائدے بارے، وہ چونکہ یورک ایسڈ اور گردوں سے متعلق تھی، لیکن اس کا طریقہ استعمال جس طرح میں نے بتایا تو ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے استعمال تو یورک ایسڈ وغیرہ کے لیے کیا تھا اس طریقے سے، لیکن اس سے مجھے جو ہے وہ پرانی بواسیر تھی اس سے جان میری چھوٹ گئی ہے، اور الحمدللہ میں اب ٹھیک ہوں، میں نے کوئی اور بھی دوائی استعمال نہیں کی۔ تو یہاں پر میں اس کا طریقہ یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے قبض اور بواسیر کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کو شام کو جو ہے آپ نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے 5 یا 7 دانے، تو صبح کے پانی پی لینا ہے، اور وہ انجیر جو ہے وہ آپ نے کھا لینے ہیں۔ ساتھ میں بیج جو گلاس کے نیچے پیندے میں بیٹھا ہوگا وہ لازمی آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ چبا چبا کے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ 15-20 دن کے اندر اندر جو ہے یہ قبض اور بواسیر سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے باپرہیز استعمال کرنا ہے، جن چیزوں سے قبض بڑھتی ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ بواسیر جو ہے وہ قبض سے ہی ہوتی ہے، اگر قبض نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بات ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم آپ کو اس طرح کے استعمال سے جو ہے پتلے پخانے بھی آ جائیں، تو اس کو آپ نے یہ متعدی بیماری نہیں شمار کرنا کہ مجھے موشن لگ گئے ہیں تو مجھے اس کا علاج کریں، وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری انتڑیوں میں جو اگر بعض اوقات جو فاسد مادے جمع ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو وہ اس سے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر قبض اور بواسیر میں بھی آرام آ جاتا ہے۔ یورک ایسڈ اور گردوں کے کریٹینین یا بلڈ یوریا ہے، اس کے نارمل کرنے میں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ انجیر کا اتنا زیادہ فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک بار خود بھی اس کا مریض رہ چکا تھا تقریباً 2011 میں، تو میں نے اسے استعمال کیا اور الحمدللہ میں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ 15 دن کے اندر جو ہے میرا یورک ایسڈ 11 سے وہ 4-5 کے درمیان آ گیا، اس کے بعد جو ہے کریٹینین لیول وہ 2 سے 0.89 ہو گیا۔
چونکہ 2011 کی بات ہے اور مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ کسی دن میں یوٹیوب پر آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں گا، ورنہ میں اس وقت وہ رپورٹ جو ہے وہ سنبھال کے رکھتا۔ تو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہے گردوں کے امراض۔ یہ ہے کہ یہ اگر صحیح وقت پر آپ کو پتہ چل جائے تو یہ ڈائلیسس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچا لیتا ہے، اور یورک ایسڈ اس سے بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ نے باپرہیز استعمال کرنا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر بھی ایک خطرناک بیماری ہے جو دل کی کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور کسی وقت دماغ کے نس پھٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس سے۔ ہائی بلڈ پریشر کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سوڈیم اور پوٹاشیم میں عدم توازن ہے۔ جب سوڈیم ہمارے جسم میں بڑھتی ہے تو اس وقت بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور پوٹاشیم اگر برابر کی مقدار میں ہو تو سوڈیم کا لیول بھی نارمل رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر نہیں بڑھتا۔ اس میں پوٹاشیم وافر مقدار میں ہوتی ہے اور یہ اس لیول کو جو ہے وہ نارمل رکھتا ہے۔ اس کا بھگو کے استعمال جو ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ یہاں پر میں اس کے اثرات کی اگر بات کروں تو خشک انجیر جو ہے وہ گرم تاثیر رکھتا ہے، تو اس کا سردیوں میں استعمال زیادہ مناسب ہے۔ اس کی بچوں کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں، ان میں امیونٹی لیول بڑھتا ہے، خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو بھیگا ہوا انجیر ہے وہ پھر سرد تاثیر رکھتا ہے، اور جو دودھ میں ابلا ہوا انجیر ہے گرم اور تر جو ہے وہ تاثیر رکھتا ہے۔ تو وہ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کن لوگوں کے لیے مفید ہے، تو آپ ابھی جو سردیاں ہیں اس میں آپ خشک انجیر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو فائدہ ہے، جن لوگ کی تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے یا اس میں سویلنگ آ جاتی ہے، اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ انجیر کے جو ہے وہ آپ سرکے میں بھگو کے رکھیں۔ سرکہ جو ہے وہ کیمیکل والا نہ ہو، اوریجنل سرکہ ہو، اصل سرکہ ہو، اس میں آپ بھگو کے رکھیں۔ ہفتہ کے بعد جو ہے آپ 3 دانے کھانا کھانے کے بعد استعمال کیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو تلی کے امراض ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور تلی واپس اپنی سائز میں جو ہے وہ آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ پسینہ آنا بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پسینہ نہیں آتا، انجیر کا استعمال جو ہے وہ پسینہ لاتا ہے، ان لوگوں کے لیے خشک انجیر کھانا وہ فائدہ مند ہے۔ انجیر میں اینٹی کینسر خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، یہ مزاحمت کرتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے۔ اس میں وٹامن کے بھی موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بالوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور بال گھنے اور لمبے ہوتے ہیں۔ انجیر کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک سے ایک ویڈیو میں سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک نقصان بھی اس کا سامنے آیا ہے، وہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ کیونکہ اس کا بھگو کے زیادہ ٹائم استعمال کرنا، خوراک کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ایک نارمل حالت میں یا ضرورت کے مطابق استعمال اس کا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ استعمال ہونے لگے تو وہ بعض اوقات نقصان کا باعث بھی بنتی ہے۔ تو اس کے ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ اس کا بھگو کے زیادہ ٹائم استعمال کرنا، یعنی 2 ماہ تک مسلسل استعمال کرنا، بعض لوگوں میں الرجی کا باعث بن سکتا ہے۔ ان میں گلے کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، ساتھ میں پھیپھڑوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، پھیپھڑے کچھ سکڑ بھی سکتے ہیں، تو آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، کچھ لوگوں میں بھی یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اسے 15-20 روز استعمال کریں، اس کے بعد آپ ٹیسٹ کرائیں۔ اگر آپ کی جو بیماری جس کے لیے آپ استعمال کر رہے تھے وہ ٹھیک ہو گئی ہے، ویل اینڈ گڈ، پھر آپ اسے استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ خشک انجیر آپ وہ کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی اتنا برا اثر نہیں دیکھا گیا، لیکن جو بھگو کے استعمال کرنا ہے، جہاں یہ سینکڑوں فوائد بھی دیتا ہے، یعنی یہ بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول لیول ہے اس کا کم کرنے میں، اس کے بعد یورک ایسڈ لیول کم کرنے میں، یا کریٹینین لیول جو ہے گردوں کا وہ کم کرنے میں، اس طرح جگر کی گرمی دور کرنے میں یہ اکثیر ثابت ہوتا ہے بھگو کے استعمال کرنا۔ لیکن وہیں پہ جو ہے اگر زیادہ ٹائم استعمال کیا جائے بلا ضرورت، جب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی بندہ سمجھتا ہے کہ میں اسے استعمال کرتا رہوں، یہ میرے لیے مناسب ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو گلے کی الرجی یا پھیپھڑوں کے مسائل سے وہ آشکار کرے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جیسے آپ ٹھیک ہوں تو پھر اس کا استعمال چھوڑ دیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ سونے دی امان۔